बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम सूरह अल-बकरा के रुकू नंबर 14 उसके पहले हिस्से पर बात करेंगे, और इस हिस्से में जो आयात आज हमारे पेश नज़र हैं वो आयत नंबर 113 से लेके 117 तक हैं। और इन आयात में भी मज़मून वही चल रहा है बनी इसराइल कि बनी इसराइल जिस तरह अपने आप को मुक़द्दस समझते और वो ये समझते कि हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, अल्लाह ताला ने पिछले रुकू में जहाँ उसका जवाब दिया, इन आयात में उनके किरदार के कुछ और पहलू उनको भी आश्कार फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, कि यहूद ये बात कहते हैं कि ईसाई किसी चीज़ पर, किसी दीन पर नहीं हैं। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वो किताब की आयात की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला की किताब को पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, कि वो लोग जिनके पास इल्म नहीं है, जाहिल लोग, वो भी यही बात कहते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द आया। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत कर रहे थे, तो इसी दौरान जो यहूदी हैं उनके कुछ लोग भी आ धमके और वो हुज़ूर की मजलिस में ही उनके साथ बहस व मुबाहसा करने लगे। बात यहाँ तक पहुँची कि वो एक दूसरे से कहने लगे कि यहूदियों का कोई दीन नहीं है, और यहूदी कहने लगे कि ईसाइयों का कोई दीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन आयात में इस बात से आगाह किया है, अगरचे यहूद और ईसाई इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा महाज बनाए बैठे हैं, लेकिन इनकी आपस की नफ़रतों की एक तारीख़ है। और हालत ये है कि ये दोनों बेशक दावा करते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन आपस में हाल ये है कि ये एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारा कोई दीन नहीं है, और वो कहते हैं तुम्हारा कोई दीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात इरशाद फरमाई कि मामला ये है कि ये अल्लाह की किताब को पढ़ते भी हैं, यानी तौरात इनके दरमियान मुश्तरक है, लेकिन इसके बावजूद ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और इतनी बड़ी हकीकत का इनकार कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों इल्हामी मज़ाहिब के मानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असल बात ये समझाई कि ये तुम्हारी दुश्मनी की वजह से तुम्हारे ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, वरना आपस में ये बदतरीन अदावत और दुश्मनी एक दूसरे के साथ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात इरशाद फरमाई, जिन लोगों के पास इल्म नहीं है यानी मुशरिकीन मक्का, वो भी ये बात कहते हैं, इसी तरह की बात कहते हैं कि हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। क्या दलील है इनके पास? किसी के पास कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इनके ये झगड़े चुका देगा, इनके दरमियान फ़ैसला फरमा देगा। फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उन मामलात में जिनके बारे में ये झगड़ते हैं, आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं। अल्लाह ताला ने इस हिस्से में इन्हें धमकी दी है, इन्हें ख़बरदार किया है और इन्हें डराया है कि याद रखो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फ़ैसला फरमा देगा कि कौन सा दीन सच्चा है और तुम्हारी बातों में किस हद तक सदाकत है। इसलिए उस दिन से डरो, उस दिन के बाद फिर तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इन तीनों गिरोहों के कारनामों का अगली आयत में भी जिक्र फरमाया। फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा हस्मुहु, उससे बढ़ के जालिम कौन है जो अल्लाह की मसाजिद में उसके नाम के ज़िक्र से मना करे, वसआ फ़ी ख़राबिहा, और उसकी तख़रीब और उसकी वीरानी के लिए कोशां रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اس آیت میں بھی ان کو بتلایا کہ تم تو اللہ والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حرکتیں تمہاری یہ ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہو، عبادت خانوں میں ایک دوسرے کو عبادت سے روکتے ہو، اور اس میں اشارہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ کی طرف کہ آپس میں بیت المقدس کے قبضے کے لیے ان کے درمیان جو دشمنیاں اور جو عداوتیں رہیں، عیسائی بیت المقدس میں آ کے کوڑا پھینک جاتے، اسی طرح روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ کو لے کے بیت المقدس کو ویران کرنے کی کوشش کی، جنگ ان پر مسلط کی اور بیت المقدس کو بری طرح سے ویران کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نصارہ کی بات کریں تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے حج کو روکنے کی کوشش کی، جب یہ اس میں ناکام رہے تو ابرا اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں پر سوار ہو کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا، جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ اچھا، اسی طرح جو مشرکین ہیں انہوں نے بھی ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خود ساختہ پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، اپنا ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اور مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں اور اس کو ویران کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ طرز عمل بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں کیسے داخل ہونا چاہیے۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں یہی مناسب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ وہ یہ سمجھ لیتے کہ ہم جس گھر میں داخل ہو رہے ہیں یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو ویران کرنا، اس کو برباد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ میرے دوستو، آج ہم مسجدوں میں اپنی چودراہٹیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم وہاں اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں اپنی نام و نمود چاہتے ہیں، ہم وہاں بڑے بن کے آتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں تو بندے کو اپنے اوپر اللہ کا رعب اور اللہ کی ہیبت سوار کر کے آنا چاہیے کہ وہ بادشاہ کے گھر میں جا رہا ہے اور وہاں کچھ لینے کے لیے آنا چاہیے، نہ کہ بڑا بننے کے لیے۔ تو جس کا برتن پہلے ہوئے بھرا ہوا ہو، اس برتن میں کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وضو کرتے، تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے جس کو سارے جہان کے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہو، اس کے چہرے کی رنگت اور اس کی یہی کیفیت اور یہی حالت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے آئیں، اور جو لوگ اس حالت میں آتے ہیں، یعنی اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی نیت سے یا وہاں چودراہٹوں کی نیت سے یا اس کی خرابی میں اضافہ کرنے کے لیے، فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ کفار کا اقتدار مکہ مکرمہ سے ختم ہو گیا، یہود کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا، اور جو عیسائیوں کی بادشاہتیں تھیں بہت تھوڑے عرصے بعد وہاں پہ مسلمانوں کا جھنڈا اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں جو اختلاف تھا کہ ایک بیت المقدس کے مشرق والے حصے کو مقدس سمجھتا اور دوسرا مغرب والے حصے کو مقدس سمجھتا، اور اسلام جب آیا اور جب مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر فساد کھڑا کرنا شروع کر دیا، اس بات کو بنیاد بنا کے کہ فلاں سمت مقدس ہے اور فلاں سمت مقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور مغرب کی جانب بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، مشرق و مغرب دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے
اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہیں پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یعنی سمتوں کی بنیاد پر آپس میں جھگڑنا، آپس میں اختلاف کرنا اور فساد برپا کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف حکم فرمائے اس کے حکم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر لازم ہے۔ وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مشرق کی طرف منہ کرنا لازم ہے، وہ مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا یا اس کو قبلہ بنانے کا حکم دے تو وہی ہمارے لیے اہم ہے اور اسی طرف منہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ ان سمتوں میں ذاتی طور پہ کوئی خصوصیت یا کوئی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد میں جو خرافات شامل ہو گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ان کے چہرے سے پوری طرح نقاب اتارا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو اتنے مقدس بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اور کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہود یہ بات کہتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین یہ کہتے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتوں کو اور ان کے باطل نظریات کو سبحانہ فرما کے رد کر دیا کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا لازم ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی مزید وضاحت فرما دی۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا موجد ہے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے بنانے والا ہے۔ اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹیاں بنانے کا تصور لوگوں میں کیوں تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے جیسے ایک بندہ نظام نہیں چلا سکتا، اسے اپنے معاونین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے کام میں اس کی مدد کر سکے۔ اس وجہ سے یہ کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا، اور کئی قسم کے تصورات۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رب ذوالجلال کی شان تو یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے اور ماڈل کے ساری کائنات کو وجود عطا کر دیا، اور اس کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے اس کام کو ہونے کا، اس چیز کو وجود میں آنے کا، تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جس ذات کی عظمت کا عالم یہ ہو، اسے کسی بیٹے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اسے کسی بیٹی کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کے حکم سے آزاد نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مشرکانہ عقیدے کا بھی رد فرما دیا ان آیات بینات میں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔